Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology with the discussion of phytohormones or plant hormones. इस वीडियो से हम नेक्स्ट हार्मोन की बात शुरू करते हैं और वो है साइटोकाइनिन्स। तो सबसे पहले हम साइटोकाइनिन्स की हिस्ट्री या जिसको हम क्या कहते हैं डिस्कवरी, इसकी हम बात करेंगे कि हाउ साइटोकाइनिन्स वर डिस्कवर्ड। साइटोकाइनिन्स की जो डिस्कवरी है, इनकी डिस्कवरी वो किसी हद तक टिश्यू कल्चर के साथ रिलेटेड है। वो इस तरह के जो साइंटिस्ट ने देखा कि आम तौर पे जो प्लांट्स के टिश्यू जिनको कल्चर किया जाता है तो उनमें यह है कि डिवीज़न नहीं होती थी। तो ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी जो कि उनमें डिवीज़न को इनिशिएट कर सके और डिवीज़न को स्टार्ट कर सके। तो यही चीज़ आ रही है कि उनकी जो डिस्कवरी है वो ऐसे फैक्टर्स की तलाश के सिलसिले में हुई जो कि प्लांट सेल को डिवाइड करें, यानी उनमें साइटोकाइनेसिस हो, डिवीज़न हो। क्योंकि टिश्यू कल्चर में है क्या मसला था तमाम प्लांट फिजियोलॉजिस्ट्स को उस दौर में, ये हम बात कर रहे हैं अर्ली 1900 की यानी 20th सेंचुरी की, कि कल्चर में उनमें डिवीज़न नहीं होती थी। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहला नाम आता है वो ये है हेबरलांट या हाबरलांट। इसने 1913 में ये एक पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पेश किया कि हाउ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट कैन बी मेड टू डिवाइड इन कल्चर, यानी आप उसको लेबॉरेटरी में कैसे उनमें डिवीज़न जो है वो इंड्यूस आप उसमें कर सकते हैं। तो उसने बताया कि अगर फ्लोएम सैप ऐड किया जाए किस में, पोटैटो ट्यूबर को, आम जो आलू है उसका जो ट्यूबर है उसके जो सेल्स होते हैं दे आर पैरेन्काइमेटस सेल। तो अगर ये फ्लोएम सैप उनमें ऐड किया जाए तो वो क्या करता है, वो इन टिश्यू को एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल बना देता है, यानी वो उनमें बड़ी एक्टिव डिवीज़न जो है वो स्टार्ट करा सकता है। क्या चीज़? फ्लोएम सैप। तो ये तकरीबन 1913 की बात है कि ये एविडेंस पहले हाबरलांड ने पेश किया कि द प्लांट सेल्स इन टिश्यू कल्चर कैन बी मेड टू डिवाइड फ्लोएम सैप की मदद से। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी मालूम किए गए जिनमें चंद ये हैं कि जो बीन प्लांट है, बीन उसका जो पार्ड है, उसका जो वुंडेड टिश्यू होता है, इसमें भी कोई ऐसा फैक्टर होता है जो कि प्लांट के टिश्यूज़ में, सेल्स में डिवीज़न काज कर सकता है। दूसरी चीज़, ये डटूरा एक कॉमन प्लांट है बिलोंगिंग टू फैमिली सालिनेसी। तो इसके जो ओव्यूल्स हैं अगर उनका एक्सट्रैक्ट ले लिया जाए तो ये भी सेल्स में एक्टिव डिवीज़न को इनिशिएट कर सकता है। और इसके अलावा जो है कोकोनट, आप जानते हैं नारियल, इसका जो जूस होता है या मिल्क होता है जिसको आमतौर पे इसका जो इसके अंदर जो पानी पाया जाता है जिसको मोस्टली कोकोनट मिल्क कहा जाता है, तो ये लिक्विड मिल्की एंडोस्पर्म जो है कोकोनट का, ये भी सेल डिविजन्स को इंड्यूस करा सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में जैसे फ्लोएम का सैप हो गया या बीन पार्ट के जो वुंडेड टिश्यू है उसके अंदर या डटूरा के ओव्यूल के एक्सट्रैक्ट्स में या कोकोनट के इस मिल्क में क्या चीज़ है, अब ज़ाहिर इस बात का पता नहीं था। तो ये तकरीबन इसके, यानी ये तो 1913 की बात है जब पहले हाबरलांट ने ये एविडेंस पेश किया। तो इसके तकरीबन 30-40 साल के बाद ये 1940s और 50s में, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो था ये प्लांट फिजियोलॉजिस्ट्स में ज़रा डेवलप हो रहा था कि वो स्टडी करें किस चीज़ को, सेल डिवीज़न को और डेवलपमेंट को। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में बता दिया कि जो एक इशू आ रहा था वो ये था कि हाउ टू इंड्यूस सेल डिवीज़न इन टिश्यू कल्चर, वो नहीं हो रहे थे। तो इसमें एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स ये काम कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, वहाँ पे। तो एक बड़ा मशहूर साइंटिस्ट गुजरा है फॉक्स कूग, ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट था जो कि बाद में अमेरिका में आया और वहाँ पे उसको सिटीज़नशिप मिल गई। तो ये और इसके साथी जो थे ये काम कर रहे थे उसी दौर में, जो 1950s का जो डेकेड है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में।
تو اب یہ کام کر رہے تھے کس چیز کے اوپر؟ نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ، کس چیز کے؟ ٹیشو کلچر کے، جو کہ ٹوبیکو سٹیم کے سیگمنٹ، یعنی انہوں نے جو ٹوبیکو کا پلانٹ تھا اس کے سٹیم کے پیسز لیے، جس کو ہم عام طور پہ ایکس پلانٹ کہتے ہیں، ٹیشوز کے پیسز، اور اس کو وہ کلچر کرنا چاہتے تھے اور یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں۔ یعنی کس چیز پہ کام ہو رہا تھا؟ ٹوبیکو کے سٹیم کے پیسز کے اوپر، یعنی ٹیشوز کے اوپر جو انہوں نے ٹوبیکو پلانٹ کے سٹیم سے لیے تھے، اس کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے۔ تو اب انہوں نے، یہ سکوگ اور اس کے ساتھیوں نے جو چیز معلوم کی کہ جب یہ سٹیم کے ٹیشو کا وہ ایکس پلانٹ لیتے ہیں، ایکس پلانٹ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دس از سمپلی اے پیس آف ٹیشو، آپ کوئی بھی اینیمل یا پلانٹ کا ایک پیس آف ٹیشو لیتے ہیں اور اس پہ آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ اب وہ ٹیشو کسی جگہ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ لیف کا بھی ہو سکتا ہے، پلانٹس میں سٹیم کا بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے اینیمل سے آپ کسی بھی جگہ سے کوئی ٹیشو لیتے ہیں تو دیٹ از بیسیکلی نون ایز ایکس پلانٹ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سٹیم کے ٹیشوز اگر ان کے اندر ویسکولر ٹیشو پایا جائے تو ان میں پھر ڈویژن ہوتی ہے، خاص طور پہ ایسے میڈیم میں جس میں آکسیجن پائے جائے۔ یعنی کوئی بھی جو وہ میڈیم استعمال کر رہے تھے، جو ڈیفائنڈ ایک میڈیم تھا، اس کے ساتھ کیا تھی؟ آکسیجن، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جو سٹیم کے ٹیشوز ہیں ان میں ویسکولر ٹیشو بھی موجود ہو، یہ ویسکولر ٹیشو کا اس میں ہونا ضروری تھا۔ تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹیشو کیا ہوتا تھا، وہ اس میں ڈویژن ہوتی تھی، اٹ وڈ ڈیوائڈ۔ لیکن اگر اسی میڈیم میں جس میں آکسیجن بھی ہے، وہ میڈیم بھی ہے، اور اگر ان ایکس پلانٹس کو کیا کیا جائے، ان میں سے ویسکولر ٹیشو نکال دیا جائے، تو ان میں یہ تھا کہ سیل انلارجمنٹ تو ہوتی تھی بٹ نو ڈویژن۔ تو امید ہے کہ آپ بات کو کسی حد تک سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر اس کو ہم یوں کہہ لیں، سٹیم کے جو پیسز تھے، اگر ان کے اندر کیا تھا؟ ویسکولر ٹیشو تھا، تو دے وڈ ڈیوائڈ، تو ان کے اندر ڈویژن ہوتی تھی۔ لیکن اگر سٹیم کے پیسز جو تھے یہ کیا تھے؟ وداؤٹ ویسکولر ٹیشو، تو ان میں اونلی سیل انلارجمنٹ، لیکن نو ڈویژن۔ تو جو انہوں نے ٹوبیکو ایکس پلانٹس یعنی ٹوبیکو کے سٹیم کے ٹیشوز لیے، اگر ان میں ویسکولر ٹیشو ہوتا تھا تو ان میں ڈویژنز ہوتی تھی، لیکن اگر اس میں سے وہ ویسکولر ٹیشو کو نکال لیتے تھے تو باقی جو ٹیشو پیچھے بچ جاتا تھا، جیسے ایپیڈرمس ہو گئی، کارٹیکس یا باقی ٹیشو، تو ان میں صرف سیلز کی انلارجمنٹ ہوتی تھی لیکن ڈویژن نہیں ہوتی تھی۔ میڈیم سیم تھا، میڈیم ان دونوں میں وہی تھا، جو بھی نیوٹریشنل میڈیم تھا، ساتھ آکسیجن، اس میں بھی وہی چیز، دونوں کیسز میں میڈیم سیم تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ ایک میں ٹیشو تھا، دوسرے میں ویسکولر ٹیشو نہیں تھا۔ تو جس میں تھا اس میں ڈویژن ہوتی تھی، جس میں ویسکولر ٹیشو نہیں تھا اس میں کوئی ڈویژن نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ فاکسکوگ اور اس کے ساتھیوں نے یہ چیز معلوم کی کہ اس ویسکولر ٹیشو میں کوئی چیز ہے، دیر از سم تھنگ ان دس ویسکولر ٹیشو، جو کہ سیل ڈویژن کروا سکتا ہے ٹوبیکو کے سٹیم کے پیسز میں، سیگمنٹس میں یا ایکس پلانٹ میں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اب انہوں نے مزید کچھ چیزیں معلوم کی، یہ جو سیل ڈویژن کی سٹیمولیشن ہے، یعنی سیل ڈویژن کروانا، وہ یہ تھا کہ نہ صرف اس ویسکولر ٹیشو کا ایکسٹریکٹ اس کے ذریعے ڈویژن ہوتی تھی، بلکہ کوکونٹ ملک کے ذریعے بھی، اور ساتھ ساتھ یسٹ بھی اگر وہ استعمال کرتے تو یہ سب کے سب سٹیمولیٹ کرتے کس چیز کو؟ سیل ڈویژن کو۔ تو اب یہ کچھ چیزیں، کچھ فیکٹرز ان کے سامنے آ گئے، جس میں ایک ویسکولر ٹیشو ہو گیا، ایک کوکونٹ ملک ہو گیا، اور دوسرا یسٹ، کہ یہ سارے کے سارے پلانٹ سیل کے جو ٹیشو کلچر ہے اس میں سیل ڈویژن کو انیشیٹ کر سکتے ہیں۔ پرابلم کیا تھی، ایشو کیا تھا، یا کیا چیز معلوم کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ ان تینوں چیزوں کے اندر، یا جیسے پچھلی سلائیڈ میں ہم نے ہابرلانڈ کے ایکسپیریمنٹ کا ذکر کیا، وہ چیز کیا ہے، وہ فیکٹر کیا ہے، وہ کمپاؤنڈ کیا ہے، وہ چیز جو کہ اس سیل ڈویژن کو سٹیمولیٹ کرتا ہے۔ اب اس کی تلاش کرنی تھی کہ واٹ از دی ایکٹیو فیکٹر وچ کازز سیل ڈویژن یا سائٹوکائنیسس۔ تو یہ ان کا ساتھی تھا، اس کے ساتھ فاکسکوگ کے ساتھ،
تو اس نے اس کام کا جو سمجھنے کے بیڑا اٹھایا کہ بھئی اس ایکٹیو میٹیریل کو تلاش کرنا ہے جو کہ یہ سیل ڈویژن کر سکتا ہے۔ تو ملر نے بتایا یعنی اپنی ریسرچ کے بعد کہ یہ چیز جو ہے یہ ایڈینین ہے۔ ایڈینین آپ جانتے ہیں بیس ہے، ڈی این اے اور آر این اے میں پایا جاتا ہے، پیورین بیس ہے، ڈبل رنگ بیس ہے۔ تو کارلوس سی او ملر نے بتایا کہ یہ جو سبسٹنس ہے یہ جو ایکٹیو فیکٹر ہے دس از ایڈینین۔ تو اب اس چیز کی تلاش شروع ہو گئی کہ بھائی یعنی یہ جو ایڈینین لائک چیز ہے یہ ظاہر ہے کہ ایڈینین کہاں سے آتا ہے، وہ نیوکلیک ایسڈ سے آتا ہے، چاہے وہ ڈی این اے ہو یا آر این اے ہو۔ تو اب اس کی تلاش شروع ہو گئی کہ نیوکلیک ایسڈز میں سے اس فیکٹر کو معلوم کرنا جو جس کے اندر یہ ایڈینین ہے اور جو کہ سیل ڈویژنز پلانٹ ٹیشوز میں پلانٹ سیلز میں کاز کر سکتا ہے۔ تو اس کی تلاش شروع ہو گئی، یعنی کوئی ایسی چیز جس میں کہ ایڈینین بہت زیادہ ہو اور وہ اس فیکٹر کا کام کرے جو کہ سیل ڈویژن کو کاز کر سکتا ہے۔ اب یہ ایک یعنی بعض اوقات قسمت جو ہے وہ ساتھ دیتی ہے کہ جس لیب میں یہ ملر کام کر رہا تھا وہاں پہ لیبارٹری کے شیلف پہ یہ ایک فش ہے ہرنگ، یہ ڈفرینٹ اس کی سپیشیز ہیں، تو کامن ان کا نیم جو ہے وہ ہرنگ ہے، یہ چھوٹی سی مچھلی ہے۔ تو ان کے لیبارٹری کے شیلف میں ایک باٹل تھی جس میں اس مچھلی کا اس فش کا سپرم کا ڈی این اے تھا، لیکن اٹ واز کوائٹ اولڈ سیمپل، یہ بہت پرانا تھا۔ تو ملر نے کیا کیا، اس کو لیا اور اس کو اس نے ٹیسٹ کیا، تو جس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ جو ہرنگ سپرم ڈی این اے کا جو سیمپل تھا اٹ پروو ٹو بی ہائیلی ایکٹیو، یعنی اس کو جب اس میں ٹیشوز میں ڈالا گیا تو بڑی تیزی سے ان کے اندر سیل ڈویژن سٹارٹ ہو گئی۔ تو اب انہوں نے یہ کیا کہ بھئی یہ تو جو ہرنگ سپرم ڈی این اے تھا اس کے اندر کوئی میٹیریل ہے، تو چونکہ یہ بہت پرانا سیمپل تھا تو نیچرلی ان سائنٹسٹ نے ملر نے اور اس کے ساتھیوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک فریش ہرنگ سپرم ڈی این اے کے سیمپل کا آرڈر دیا تاکہ اس کو منگوائیں اور اس پہ ہم زیادہ ریسرچ کریں۔ تو پھر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو فریش ہرنگ سپرم ڈی این اے کا سیمپل جو انہوں نے منگوایا مارکیٹ سے تو اٹ واز ٹوٹلی ان ایکٹیو۔ یہ جو ہرنگ سپرم ڈی این اے تھا جس کے اوپر اس نے ایکسپیریمنٹ کیا اینڈ وچ پروو ٹو بی ہائیلی ایکٹیو سیل ڈویژن کو انیشیٹ کرنے میں یا انڈیوس کرنے میں، یہ پرانا سیمپل تھا، یہ کافی عرصے سے لیب میں پڑا ہوا تھا، لیکن جب فریش ہرنگ سپرم ڈی این اے منگایا گیا تو اٹ واز ان ایکٹیو، اس نے کوئی سیل ڈویژن کی ایکٹیویٹی شو نہیں کی۔ تو فوراً ہی ان سائنٹسٹ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ڈی این اے ہے، خاص طور پہ یہ والا ڈی این اے جو کہ ایکٹیو ہے، یہ اپنی ایج کی وجہ سے ایکٹیو ہے، کیونکہ یہ پرانا ہو چکا ہے اور اس کے اندر ڈیکے ہوئی ہے، اور اس ڈیکے سے وہ ایڈینین والی جو سورس ہے جو کہ سیل ڈویژن کو انڈیوس کرا سکتی ہے وہ اس میں پیدا ہو چکی ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر آرٹیفیشلی جو فریش سیمپل تھے اس کو ایکٹیو بنایا، آرٹیفیشلی اس کی ایجنگ کی، یعنی آرٹیفیشل سے ہماری کیا مراد ہے کہ اس کو ہیٹ اور ایسڈ کے ذریعے اس میں وہ ڈیکے پیدا کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں بھی وہ ایکٹیویٹی پیدا ہو گئی جو کہ اس پرانے سپرم ڈی این اے میں تھی۔ تو امید ہے آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ جو انیشیل ایکسپیریمنٹ تھا اس کا میں اس کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے۔ جو انیشیل اس نے سیمپل لیا تھا، جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ ایک بالکل لک ہے، قسمت کی بات ہے کہ قسمت جب ساتھ دیتی ہے تو یوں ہوتا ہے کہ اس نے چونکہ بات ہو رہی تھی کہ یہ چونکہ ایڈینین ہے تو کوئی نیوکلیک ایسڈ کی پریپریشن کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنے چاہیے، تو چونکہ لیب میں یہ ایک پرانی بوتل پڑی تھی ہرنگ سپرم ڈی این اے کی، تو ملر نے اس کو لیا اور جب اس کو ٹیسٹ کیا تو وہ تو بڑی ایکٹیو ثابت ہوئی سیل ڈویژن کو سٹارٹ کرنے میں۔ تو نیچرلی انہوں نے فریش منگایا ڈی این اے، لیکن فریش کو جب ٹیسٹ کیا تو وہ ان ایکٹیو تھا، تو فوراً ہی ان کو اندازہ ہو گیا کہ ایکچولی یہ جو یہ ڈی این اے ہے یہ چونکہ اولڈ ہے۔ اب اولڈ تو یا یہ ہے کہ آپ فریش منگوا کے اس کو پہ رکھ دیں اور ایک لمبا عرصہ انتظار کریں، 1 سال ہے 2 سال ہے جتنا بھی عرصہ لگتا ہے، لیکن آپ اس کو آرٹیفیشلی اولڈ بنا سکتے ہیں، اس میں ایجنگ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟
اس کو ہیٹ کرنے سے اور مائلڈ ایسڈ کی، وہ اپنی ایک ٹریٹمنٹ ہے جس کا یہاں پہ ڈسکشن کا اسکوپ نہیں ہے، تو اس کے ذریعے آپ اس ڈی این اے میں وہ ایکٹیویٹی پیدا کر سکتے ہیں، یعنی اس میں وہ ایکٹیو ایڈنین والا سبسٹنس آپ اس کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، جو کہ پھر انہوں نے کیا۔ اب ظاہر ہے کہ نیچرلی جو نیکسٹ سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ اس ڈی این اے کے اندر، چاہے یہ جو پہلے سے پرانا سیمپل تھا یا یہ جو فریش کو پرانا بنایا گیا، اس میں ایجنگ کی گئی، اس کو ایکٹیو بنایا گیا، کہ ان میں وہ ایکٹیو سبسٹنس کیا ہے جس کی تلاش جاری تھی۔ تو اب صرف کام یہ تھا کہ اس ڈی این اے میں سے، اس ایجنگ ڈی این اے میں سے اس ایکٹیو سبسٹنس کو تلاش کرنا تھا۔ تو ملر نے آخر کار 1956 میں، ملر اور اس کے ساتھیوں نے نہ صرف اس کو آئسولیٹ کیا بلکہ اس کو کرسٹلائز بھی کیا اور بتایا کہ اٹ از اے ہائیلی ایکٹیو سبسٹنس ان انڈیوسنگ سیل ڈویژنس۔ تو وہ کیا تھا؟ یہ ایک ایڈینین ڈیریویٹو تھا N6 فرفیورائل امینو پیورین، یہ اس کا فل نیم بنتا ہے، بیسیکلی یہ ایڈینین کا ڈیریویٹو ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ سبسٹنس ہے جو کہ اس ایجنگ یا اولڈ ڈی این اے میں پایا جاتا ہے اور جو کہ ہائیلی ایکٹیو ہے سیل ڈویژن کو سٹارٹ کرنے میں، سائٹوکائنیسس کو سٹارٹ کرنے میں۔ یہ جو انہوں نے حاصل کیا، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آٹوکلیوڈ ہرنگ سپرم ڈی این اے، فریش ڈی این اے لیا، اس کو آٹوکلیو کیا، ہیٹ ٹریٹمنٹ دی، ایسڈ ٹریٹمنٹ دی، اس کو ایکٹیو بنایا، اور پھر وہ ایکٹیو سبسٹنس انہوں نے نہ صرف آئسولیٹ کیا بلکہ اس کو کرسٹلائز بھی کیا، اور اس کا نام پھر انہوں نے معلوم کیا، اسٹرکچر معلوم کیا، N6 فرفیورائل امینو پیورین۔ اب چونکہ یہ کمپاؤنڈ کیا تھا، سائٹوکائنیسس کراتا تھا، یعنی سیل ڈویژن، تو ملر اور اس کے ساتھیوں نے پھر اس کا پہلے جو نام تجویز کیا وہ یہ تھا کائنیٹن۔ انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ سائٹوکائنیسس یا سیل ڈویژن کو انڈیوس کرواتا ہے ٹیشوز میں، پلانٹ کے سیلز میں، تو ابتدا میں اس کا نام کائنیٹن رکھا گیا، لیکن اس کے بعد جو ان کا یہ تھا گروپ لیڈر تھا فاکس کوگ، انہوں نے کہا کہ اس کا نام جو ہے کائنیٹن کے بجائے سائٹوکائنین رکھنا چاہیے، تو اس کا نام پھر سائٹوکائنین رکھا گیا۔ اب یہ جو کائنیٹن ہے یا سائٹوکائنین ہے، جو بھی ہے، یہ بہت ہی بایولوجیکلی ایکٹیو ہے سائٹوکائنینز میں سے، یعنی اٹ کین انڈیوس سیل ڈویژن ان پلانٹ سیلز۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ ڈی این اے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ آرٹیفیکٹ ہے ڈی این اے کا۔ ڈی این اے کو آپ رکھ دیں تو جب ڈی این اے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایجڈ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر پھر ڈیکے ہوتی ہے اور اس سے یہ کمپاؤنڈ پیدا ہوتا ہے وچ از ہائیلی ایکٹیو ان انڈیوسنگ انیشیٹنگ سیل ڈویژن۔ تو یہ تو ایک آرٹیفیشل چیز ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ پلانٹس کے اندر سیل ڈویژن ہوتی ہے۔ تو جو نیکسٹ سٹیپ تھا سائنٹسٹس کے لیے وہ یہ تھا کہ نیچرلی بھی کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو کہ ٹیشوز میں، پلانٹ سیلز کے اندر، اب ظاہر ہے کہ ڈویژن تو سیلز میں ہوتی ہیں، پلانٹ زائگوٹ سے لے کے آپ نے پڑھا ہے کہ اس کی جو ایپیکل بڈ ہوتی ہے، یا ٹیشوز آپ نے پڑھے ہیں سیکنڈ سیمسٹر میں، آگے بھی آپ پڑھیں گے، تو ٹیشوز میں ایک باقاعدہ گروپ ہے جن کو ہم میرسٹیمیٹک ٹیشو کہتے ہیں پلانٹس کے اندر، جوینائل ٹیشو یا امیچور ٹیشو وچ آر ان اے پرپیچول اسٹیٹ آف سیل ڈویژن، تو ان میں بھی تو ڈویژن ہو رہی ہے۔ اب یہ تھا کہ یہ تو آرٹیفیشل چیز ہے، یہ تو ڈی این اے سے پیدا ہوتا ہے، تو کیا نیچرلی بھی کوئی ایسے کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں؟ اس کے بعد اس چیز پہ ریسرچ شروع ہوئی، تو ارلی 60s میں ملر، جو کہ بعد میں پھر انڈیانا یونیورسٹی میں تھا، اور ایک اور سائنٹسٹ ہے ڈی ایس لیتھم، یہ تھا آسٹریلیا میں، تو انہوں نے پھر انڈیپینڈنٹلی ریسرچ کرتے کرتے آخر کار پلانٹس کے اندر پیورین، جس کی کائنیٹن کی طرح پراپرٹیز تھیں، وہ معلوم کر لیں۔ کہاں سے معلوم کی انہوں نے؟ ایک تو ڈیولپنگ میز کا جو سیڈ ہوتا ہے، ینگ سیڈ جو میز کا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا پلم، یہ کامن فروٹ ہے، فیملی روزیسی کا پلانٹ ہے پلم، اس کی جو فروٹلیٹس ہیں ان کے اندر انہوں نے ایک پیورین سبسٹنس جس کی کائنیٹن لائک پراپرٹیز تھیں وہ انہوں نے آئسولیٹ کیا، اور یہ اس کا اکثر میں اسٹوڈنٹ سے کہتا رہتا ہوں، چھوٹا سا نام ہے 6,4 ہائیڈراکسی 3 میتھائل ٹرانس 2 بیوٹینائل امینو پیورین۔ تو یہ تو ظاہر ہے یہ تو اس کا وہ بائیو کیمسٹری کے حوالے سے ایک بہت لمبا چوڑا نام ہے، تو پھر اس کو ایک ٹریویل یعنی عام کامن نیم بھی دیا گیا، اور وہ تھا زیاٹن، تو اس کو پھر نام دیا گیا ٹریویل نیم زیاٹن۔ تو زیاٹن جو تھا یہ پہلا نیچرل
سائٹوکائنین دریافت کیا گیا، لیکن جب یہ زیاٹن دریافت ہوا تو پھر صرف یہی نہیں تھا، اس کے بعد بہت سارے نیچرلی اکرنگ سائٹوکائنینز جو نہ صرف آئسولیٹ کیے گئے بلکہ ان کے کریکٹرائزیشن، ان کی بایوسنتھسس اور ان کے جو فزیولوجیکل ایفیکٹس تھے وہ معلوم کیے گئے۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی ہسٹری تھی یا ڈسکوری تھی سائٹوکائنینز کی، جو کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سائٹوکائنینز جو کہ پلانٹس میں پائے جاتے ہیں، ان کے فزیولوجیکل ایفیکٹس یا جو یہ ریسپانسز کریٹ کرتے ہیں، ان کی بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔